بعض उलमा की राय में नमाज इशा की 11 रकअतें वितर है, बास की राय में 3। आपकी इस बारे में क्या राय है? 11 भी वितर है और 3 भी वितर है, यानी ये कि जो भी 2 से तकसीम न हो सके आदत वो जो है वितर है। तो बाज लोग जो है 1 के भी कायल हैं, बाज लोग 3 भी पढ़ते हैं। तो इस तौर से पढ़ते हैं कि पहले 2 को नफल की हैसियत से अदा करके सलाम फेर के फिर 1 पढ़ते हैं। तो इसके ज़िम्मन में मुख्तलिफ आरा है और मुख्तलिफ जो है मामूलात है, मुख्तलिफ जो मसलकों के लोग हैं। तो इनमें कोई बहुत बड़ा हर्ज और कोई नक्स वाक़ नहीं होता। आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं 3 ही का पूरी इम्कानी इस्तिताअत को बरूए कार लाकर करना और दूसरे आपस में भी करना, एक दूसरे को सब्र की ताकीद करना, एक दूसरे को तलकीन करना, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाना, एक दूसरे के लिए सहारा बनना। और यही वो चीज है जो जमाती जिंदगी का खासा है। गोया कि मुसलमानों को इस रास्ते पर चलने के लिए जो सूरतुल असर सामने हमारे खोल रही है, इस पर चलने के लिए जरूरत है एक इज्तिमाई जिंदगी की। अच्छा, अब आइए सब्र के मराहिल और सब्र के दरजात। देखिए, मैंने अर्ज किया था कि अमल की पहली मंजिल या हमारे दीनी फराइज की पहली मंजिल क्या है? इस्लाम, इताअत, तकवा, इबादत। खुद अल्लाह का बंदा बनना, खुद अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करना। अगर हम खुद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते तो किसी को क्या मुंह लेकर कहे कि तुम अल्लाह को मानो और अल्लाह के रसूल को मानो? वो पलट कर हमसे नहीं कहेगा कि दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख, मुझे क्या नेकी की तलकीन करने आए हो, तो अपना दामन देख। तो पहले जरूरी है जो शख्स दूसरी मंजिल की तरफ जाना चाहता है, पहले वो पहली मंजिल जो है उसका तो एहतमाम करे, अल्लाह का बंदा बने, अल्लाह की इताअत करे, रसूल की इताअत करे और अल्लाह का कोई हुक्म न तोड़े, पूरी तरह सरेंडर करे। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ये मैं कल बयान कर चुका हूँ कि ये इस्लाम या ये इबादत या ये तकवा जुज़वी नहीं हो सकता, कुल्ली होगा, पूरी जिंदगी में होगा, हमा तन होगा, हमा वक्त होगा, हमा वजू होगा। अब इसके साथ ही हमने जोड़ा जिहाद को। उसके लिए 3 जिहाद करने पड़ेंगे। एक जिहाद अपने नफ्स से, एक जिहाद शैतान से जो नफ्स को भड़काता है, नफ्स में फूंके मारता है, नफसानी ख्वाहिशात में इश्तियाल पैदा करता है, बुराइयों को मुज़य्यन करके पेश करता है। और तीसरे बिगड़े हुए माशरे से, वो माशरा के जो आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए दबाव डालता है। अगर हुजूम एक तरफ को जा रहा हो, जैसा कि मैंने अर्ज किया था, उस रुख पर चलना बहुत आसान, उसके खिलाफ चलना बहुत मुश्किल। हो सकता है बहुत जोर लगाकर आप 5 कदम आगे बढ़े और एक रेला आए 10 कदम पीछे ले जाए। ये होता, ये जिहाद की तीन एस्पेक्ट्स जो है पहली मंजिल के जिहाद के, वो हम कल पढ़ चुके। अब यहाँ सब्र का लफ्ज समझिए। 2 सब्र होंगे तो ये काम हो सकेगा। उलमाए किराम ने उसके लिए क्या इस्तिलाहात वज़ा की? सब्र अलत ताअह और सब्र अनिल मासिया। जैसे इताअत और तकवा एक ही चीज के 2 रुख है। अल्लाह का हुक्म मानना इताअत, अल्लाह के हुक्म को न तोड़ना तकवा। इसी तरह सब्र अलत ताअह, इताअत पर जम जाना, कायम हो जाना, सहारना, नागवार चीजों को बर्दाश्त करना। बड़ी सख्त सर्दी पड़ रही है, फजर का वक्त है, गर्म पानी का एहतमाम नहीं है, अब उस वक्त फजर की नमाज के लिए उठना, ठंडा पानी अगर है तो वुजू तो करना होगा, उस ठंडे पानी से वुजू करना, उस वक्त लिहाफ से निकलना ही बहुत मुश्किल, ठंडे पानी से वुजू करना और मुसीबत। ये जब तक इंसान में सब्र का मादा ना होगा मुमकिन ही नहीं। इसको कहेंगे सब्र अला ताअह, इताअत पर सब्र कर। नागवारी महसूस हो रही है लेकिन उस नागवारी को बर्दाश्त करते हुए इंसान अल्लाह के हुक्म के ऊपर जमा रहे, अल्लाह के हुक्म पर अमल करे। ये क्या है? ये सब्र है। अगर ये सब्र नहीं है तो जाहिर बात है कि इंसान अल्लाह के उस हुक्म पर अमल नहीं कर सके। इसी तरीके से अब मनफी रुख लीजिए। मैंने मिसाल दी थी ना, एक शख्स रिश्वत पेश कर रहा है, आप कहीं मजिस्ट्रेट है या कहीं आप और किसी ऐसी पोजीशन में है कि आप उसको कोई नाजायज फायदा पहुंचा सकते हैं और वो आपको रिश्वत पेश कर रहा है। माल वो चीज है जो नफ्स को महबूब है, नफ्स जो है वो आपको पट्टी पढ़ा रहा है कि लो इसको कबूल कर लो। उस वक्त अगर आप अपने आप को थामेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, तो कैसे आप कर सकेंगे उस टेम्पटेशन का मुकाबला? ये होगा सब्र अनिल मासिया, मासियत से अपने आप को रोकना और सब्र करना। देखिए उसकी कितनी आला मिसाल है सूरह यूसुफ में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवान है, निहायत हसीन है, फिर वो औरत जो है इमरातुल अजीज, इतने बड़े सरकारी अफसर की बीवी, वो गुनाह की दावत दे रही है। उस वक्त अपने आप को थामना। कुरान मजीद ने कहा है ना कि वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला रा बुरहान रब्बी। उस औरत ने तो उस बुराई का कसद किया ही था, हजरत यूसुफ की तरफ पेशकदमी की ही थी। यूसुफ भी करते अगर अपने रब की दलील को न देख लेते। उस वक्त अल्लाह ने खुसूसी दस्तगारी फरमाई, दस्तगीरी, इसलिए कि इंसान का नफ्स तो जाहिर बात है, वो तो इंसान को खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुतबात में आता है कि आप जब भी कहते थे कि लोगों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, तो सबसे पहले अपने नफ्स को मुखातब करते थे। ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह, लोगों मैं तुम्हें भी वसीयत कर रहा हूं। देखिए ऊसीकुम वही आ गया, औसा यूसी ईसान बाबे इफाल,
اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تو یہ نفس کو تھامنا، روکنا ان چیزوں سے جو اسے مرغوب ہے، یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں جو ناگوار صورت پیش آ رہی ہے، نفس تو چاہ رہا ہے اس کو، ادھر معلوم ہے کہ اذان ہو چکی ہے، فجر کی جماعت کا وقت ہے، وہ کشمکش ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے نفس کے اس تقاضے کو پیچھے ڈال کر اور اللہ کے حکم پر کاربند ہونا، یہ کیا ہے؟ صبر عن الطاعہ، اطاعت پر صبر، معصیت سے صبر، ایک مثبت صبر، ایک منفی صبر، یہ دو صبر ہوں گے تو پہلی منزل سر ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے دوسری منزل۔ دوسری منزل کیا تھی؟ یاد کیجئے، دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، دوسروں کو کہنا، اسی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ اس میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک آیت کے حوالے سے، میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ 3 باتیں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، وہ 3 باتیں آج سمجھ لیں۔ وہ 3 باتیں ہیں سورہ نحل کی ایک آیت کے حوالے سے، اتنی چھوٹی وہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف 3 چیزوں کے ذریعے۔ پہلی چیز بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ دوسری چیز موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، خوشنما نصیحت۔ اور تیسری چیز وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال حسنہ، جھگڑا، مجادلہ، مناظرہ، لیکن وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب ان 3 چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو 3 لیولز ہیں دعوت کے، ہم ان کو بھول گئے، اور ان میں سے ہر ایک کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جو اتنی جامع ہوتی ہے کہ وہ 3 لیول پر بیک وقت کام کرتے ہیں، اور غیر نبی سے آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے۔ شخصیتوں کے اندر جو محدود اوصاف ہوتے ہیں وہ کسی ایک لیول پر بھی کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے، 3 لیول پر کام کرنا جو ہے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انبیاء کے لیے تو ہوتا ہے۔ وہ 3 لیول کیا ہے؟ دیکھیے، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں ایک اونچا طبقہ ہوتا ہے۔ اونچا میں دولت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا سیاسی اقتدار کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا طبقہ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹلیکچوئل مائنورٹی۔ ہوتا تو ہے بہت تھوڑا سا، مائنورٹی ہے، وہ اکثریت نہیں ہوتی، اکثریت عوام الناس کی ہے۔ انٹیلیجنسیا تو تھوڑا ہوگا، انٹلیکچوئل مائنورٹی اسے کہتے ہی مائنورٹی ہے، کہ وہ عقلیت ہوتی ہے، ذہین عقلیت۔ اسی کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی۔ آج کل امریکہ وغیرہ میں تھنک ٹینکس، یہ ایک خاص ان کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں کہ مفکرین کو جمع کیا جائے اور ان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ بظاہر تو بیٹھا نظر آ رہا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا، آپ کو کیا پتا وہ فکری اور ذہنی اعتبار سے کس فضا میں ہے، کس عالم میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، آپ کو کیا؟ علامہ اقبال کی بعض تفسیریں آپ تصویریں دیکھی ہوئی، یوں بیٹھے ہیں، معلوم ہوگا بڑا نکما آدمی ہے، یہ کیا سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ فلسفے کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا ہے، کون سا مسئلہ اس کے سامنے، زمان و مکان کا کوئی مسئلہ ہے، علم کی ماہیت کا کوئی مسئلہ ہے، اور غلطاؤں پہ کا انسان۔ اب میں کیا عرض کروں، مضمون ذرا ہٹ رہا ہے۔ یہی کیفیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دور میں، وہی کے آغاز سے متصلاً قبل اور وہی کے آغاز کے کچھ دیر بعد تک، یہی تفکر، غور و فکر میں ڈوبے ہونے کی کیفیت تھی، جس میں کہ خطاب ہوا ہے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مزمل و مدثر کیوں کہا؟ کیونکہ جب کوئی شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوتا، کوئی فکر ہے ذہن پر، سوچ بچار میں غرق ہے، تو وہ دوسروں سے تعلق منقطع کرتا ہے۔ اور عرب کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ کر یا لیٹ جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے، اور چادر کو ایک ٹینٹ کی شکل میں اپنے گرد تان لیتے تھے۔ اب بھی ہمارے ہاں خود پاکستان میں پٹھانوں میں اس کا رواج موجود ہے، چادر کا جو استعمال کرتے ہیں، اس کے بہت سے استعمالات ہوتے ہیں، جو کندھے پر چادر پڑی ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کو اپنے گرد لپیٹا اور دنیا سے منقطع کر دیا۔ یہ کیفیت حضور کی نہیں ہے۔ اسی کے لیے تو غار حرا میں جا کر آپ وہاں پر جو کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں کہ اس کے طریقے پر عبادت کرتے۔ اگر آپ نصارہ میں پیدا ہوتے تو حضرت مسیح کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے، اگر آپ یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے۔ آپ کو تو ابھی کوئی عبادت سکھائی نہیں گئی، تو کیا کرتے تھے غار حرا میں؟ یہ ہمارے محدثین کرام نے اس کے لیے یہ الفاظ تجویز کیے ہیں کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ غور و فکر، سوچ بچار کیا۔ یہ سوچ بچار میں اس طریقے سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہونے کی کیفیت تھی، جس میں آیا یا ایھا المزمل قم،
یا ایھا المدثر قم، اہل آپ میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جائیے. لیکن یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ رات کا کھڑا ہونا. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اور مدثر میں یا ایھا المدثر قم، یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ قم فانذر، یہ دن کا. اب آپ خبردار کیجئے، دعوت دیجئے، اپنے رب کی تکبیر کیجئے. یہ در حقیقت دو حکم جو دیے گئے وہ اسی کیفیت میں. تو یہ بات جان لیجئے کہ وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کام نہیں کر رہے، اس لیے بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، تھنک ٹینکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں. یہ وہ اصل میں وہ ہوتا ہے ان کے غور و فکر کی صلاحیت کو بروئے کار لانا، ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا کہ وہ اپنی ذہانت، فطانت، سوچ بچار کی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے پر بروئے کار لانا. بہرحال یہ ہے وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی. اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی جان لے. دیکھیے میں مثال سے سمجھا دوں کہ یہ میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، 2 من کا 1.5 من کا وجود ہے کہ نہیں؟ ایوریج 1.5 من کا تو ہوگا، میرا تو خیر 2 من سے بھی زائد ہے. اب کس میں ایک دماغ ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وہ پاؤ بھر کا، 1.5 پاؤ کا، آدھ سیر کا اتنا ہی ہوگا. لیکن سارے وجود کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، لیکن کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ کر سکتا. یہ تو دماغ سے ہوگا. یہاں سے حکم آئے گا یہ سانپ ہے مت پکڑنا، اور یہاں سے آئے گا لکڑی ہے پکڑ لو اٹھا لو. آؤ چل سکتے ہیں، کدھر چلے کدھر نہ چلے کون فیصلہ کرے گی؟ دماغ. یہاں سے آرڈر آتا ہے کہ چلو تو دماغ پاؤ چلنا شروع کر دیتے. زبان بولتی ہے، فیصلہ کون کرتا ہے کیا بولنا؟ دماغ. تو میرے پورے اس وجود کو کنٹرول کیا کر رہا ہے؟ دماغ. اس کی ریشو پروپورشن کیا بنے گی 2 من کے مقابلے میں آج سے؟ اسی طریقے پر آپ سمجھیے کہ انسانی معاشرے میں وہ برین ٹرسٹ جو ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی بہت کم ہے لیکن بڑی اہم ہوتی ہے. جدھر کا ادھر رخ ہو جائے گا، جس طرف ان کا رخ ہو جائے گا ادھر معاشرہ خود بخود چل پڑتا. یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے یہ واز سے کسی بات کو نہیں مانتی، واز سننے کو تیار نہیں. اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ عقل سے بات کرو، دلیل لاؤ، دلیل سے مانو، دلیل سے منواؤ، ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہیں واز ہو رہا ہو تو مسکراتے رہتے ہیں، اول تو آئیں گے نہیں. کہیں پھنس گئے مجبوری کو تو زیر لب مسکراتے رہیں گے کہ یہ واز فرما رہے ہیں. بھائی کو عقل سے بات کرو، کو دلیل سے بات کرو. اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے فرائیڈ کا نظریہ بڑا گمراہ ہے، بہت غلط ہے. بھائی دلیل سے ثابت بھی کرو. یہ کہنا آسان ہے مارکس کا نظریہ کفر ہے، لیکن کچھ ثابت تو کرو اس میں کیا خرابی ہے. یہ ہے اصل میں جو سب سے ٹاپ کے لیول کی تبلیغ ہے، وہ یہ دلیل سے، برہان سے، غلط نظریات کا عقلی دلائل سے ابطال. یہ بات یوں غلط ہے، یہ نظریہ باطل ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے، دلیل سے ثابت کیا. یہ ہے کس کے لیے؟ انٹلیکچوئل مائنورٹی کے لیے. اس کو کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. دوسرا لیول کیا ہے عوام الناس کا؟ وہ لیول ہے عام لوگ، ان کے ذہنوں میں کوئی خناس نہیں، کوئی غلط نظریہ نہیں. انہوں نے تو جیسے آپ کہتے ہیں کلین سلیٹس ہیں، اس کے اوپر آپ جو چاہیں لکھتے، اور اگر کسی سلیٹ پر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پہلے اسے صاف کرنا پڑتا ہے تب لکھے. تو وہ جو ہوتے ہیں ذہین اقلیت، ان کے تو ذہنوں کی پہلے صفائی کرنی پڑتی. اگر ڈارون کا نظریہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نکالیں گے تو قرآن مجید میں جو آیا ہے قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ، وہ ڈارون کا نظریہ نکلے گا تو بیٹھے گا نا. وہ ڈارون کا نظریہ وہاں ہے، وہ حجاب بنا ہوا ہے، وہ قصہ آدم و ابلیس کو پڑھتا ہوا مسکراتا ہوا گزر جاتا. کیا بچگانہ باتیں ہو رہی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ڈارون کا فلسفہ. اب پہلے وہ ڈارون کا فلسفہ اسی کو کہا ہے اسی نے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ذہن بدلا گیا، فکر بدلی گئی، سوچ بدلی گئی. کہیں ڈارون ہے، کہیں فرائیڈ ہے، کہیں مارکس ہے، کہیں ایڈلر ہے، کہیں برٹرینڈ رسل ہے، کہیں سارترے ہے. یہ ذہنوں کے اندر تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب کہاں سے باق آئے؟ اسی کو کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے. جان سٹورٹ مل، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس نے یہ فرمایا ہے. جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ غزالی کی بات کہاں سنے گا، رومی کی بات اس کے پلے کہاں پڑے گی. تو اس کے لیے تو ہے وہ بڑا کٹھن کام، اور کٹھن کام ہونے ہی کی وجہ سے ہم کرتے نہیں. عوام الناس میں واعظ سے نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا یہ آسان ہے. لہذا ہمارے ہاں اس وقت جو کام ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی لیول پر ہوتا ہے. واعظ ہے، نصیحت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا. عوام کے لیے وہی مفید ہے. عوام کو آپ خام خواہ فلسفے پہ پڑھانے بیٹھ جائے تو یہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ ظلم ہوگا. کلم الناس علی قدر عقولہم، وہ کیا ہے؟ واعظ. اور واعظ جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے، واعظ بہت ہی مفید ہے، بشرطے کہ دماغ میں کوئی خناس نہ ہو، فطور نہ ہو، تو غلط نظریے بیٹھے ہوئے نہ ہو. تو از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی اور دل میں جا لگے گی.
صرف یہ ہے کہ عوام الناس ایک بات کے بارے میں جان لیجئے، بڑے حساس ہوتے ہیں۔ یہ تو چونکہ در حقیقت کوئی عقلی علمی بات نہیں ہوتی، یہ احساس ہوتا ہے۔ اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شخص اپنی دھوس دبانا چاہ رہا، یہ میرے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑنا چاہتا ہے، تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اور اگر محسوس کرے کہ یہ میرا مخلص ہے، میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی کے لیے بات کہہ رہا ہے، اس نے کوئی دھندا نہیں بنایا ہوا، اس نے یہ پروفیشن نہیں اختیار کیا ہوا، بلکہ یہ خالصتاً لوجہ اللہ بات کہہ رہا ہے، تو وہ بات واقعتاً دل سے نکلی ہوئی بات دل میں جا کے سن۔ یہ ہے عوام الناس کے لیے۔ اب تیسرا لیول ہے وہ جو آپ کا معاشرہ ہے، قادیانی مبلغین بھی موجود ہے کہ نہیں، عیسائی بھی موجود ہے کہ نہیں۔ پاکستان میں تبلیغ ہو رہی ہے عیسائیت کی، اور ان کے اعداد و شمار پڑھیے، کتنے لوگ ہیں کہ جو عیسائی ہو گئے پاکستان بننے کے بعد۔ پاکستان کتنے نئے کرچ ہے کہ جو تعمیر ہوئے پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد۔ ان کے مشنز کی رپورٹ پڑھیے، رونا آتا۔ وہ کیوں ہے کہ ان کے پروفیشنز ہے، پروفیشنل پادری ہے، بڑی ٹریننگز لے کر آتے ہیں، کروڑوں روپے کے بجٹ ہے ان کے مشنز کے، پوری حکومتیں ان کی پشت پر ہے، وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح چٹ کر رہے۔ اب ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اگر مقابلہ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کا ایک اثر قائم ہو جائے، جس چیز کا نام آپ مناظرہ کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے بعض تعلیم یافتہ لوگ مناظرے کو گھٹیا چیز سمجھتے ہیں، بری چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ مناظرہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے عوام جو ہے ان کے زیر اثر آ جائیں گے۔ وہ کوریڈور اسٹیشن پر مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہاں ذکر کیا یا نہیں کیا، بہرحال اگر کیا ہے تو دوبارہ کر رہا ہوں۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ایک طرف تو انگریز کی حکومت قائم ہو رہی، ہم جو ہے مرعوب ہو گئے، محکوم بھی ہوئے، محکوم مرعوب بھی ہو جاتا۔ دوسری طرف ان کے پادریوں کی فوج آ گئی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، اور یہ لوگ بڑے ٹرینڈ تھے، عربی پڑھ کر آتے تھے، فارسی سیکھ کر آتے تھے، قرآن پڑھ کر آتے تھے، تاکہ وہ ٹاک کر حملے کر سکے اسلام پر۔ اب ہمارے علماء کی اس اعتبار سے ٹریننگ نہیں تھی، وہ تو ہر کام کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ اب انہیں تو چونکہ مسلمان ملک تھا، فتویٰ دینا ان کا کام تھا، کیا چیز ضروری ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ کبھی کسی عیسائی سے مناظرے کا موقع ہی پیش نہیں آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پادری فینڈر تھا جرمن، کلکتے سے چلا دلی تک پہنچ گیا، اور جس شہر میں گیا اس نے علماء کو چیلنج کیا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، اور ہر شہر میں جس نے بھی مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، اس نے شکست کھائی اس سے۔ پھر وہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں کلکتے سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں اور کوئی مسلمان عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا۔ میں آج جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے چیلنج دے رہا ہوں پورے ہندوستان کے علماء کو کہ کوئی شخص مجھ سے مناظرہ کر لے۔ اب آپ سوچئے اس کو، اگر اس وقت کوئی اس کے مقابلے میں نہ آتا تو آپ کے عوام کے اوپر کیا اثر قائم ہوتا؟ ایک طرف انگریز حاکم ہے، اب محکوم ہے، اس کی تہذیب سے ویسے ہی مرعوب ہو گئے، دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء بھی مار کھا گئے، تو عوام میں جس میں جنگل کی آگ کی طرح عیسائیت پھیلتی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کا ایک بندہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ اللہ تعالیٰ نے بر وقت اٹھا دیا۔ وہ اقبال نے شعر مصرع استعمال کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اسی طرح کی ایک شخصیت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ آئے میدان میں خم ٹھوک کر، انہوں نے مناظرہ کیا، پادری فینڈر کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگے۔ اس نے جا کر پھر ترکی میں ڈیرا لگایا، اس وقت تک ابھی خلافت تھی ترکی کی، خلافت عثمانی، وہاں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں کا کوئی عالم مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی گئے تھے حج کے لیے، جب دارالخلافہ میں خبر پہنچی کہ یہ ہے وہ شخص جس نے شکست دی تھی فینڈر کو، تو وہاں سے ایک ریکویسٹ آئی کہ حضرت یہاں تشریف لائیے، اس پادری نے ہمارا ناطقہ بند کیا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں سے دعوت پر اب جا رہے ہیں ترکی۔ اسے فینڈر کو جب خبر ملی کہ مولانا رحمت اللہ آ رہا ہے، مولوی رحمت اللہ، وہ وہاں سے بھی ایسا بھاگا، مقابلہ بھی کر سکا۔ یہ ہے، دیکھیے اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک شخص یہ تینوں کام نہیں کر سکتا۔ ایک شخص انٹلیکچوئل لیول پر بھی کام کرے، ایک شخص سرمن اور واعظ کی سطح پر بھی کام کرے، اور وہ شخص مناظرے بھی کرے۔ مناظرہ عیسائیوں سے کرنے کے لیے کچھ اور معلومات درکار، بائبل کو پڑھاؤ جیسے آئے تھے دیداک صاحب، یہ آئے کہ نہیں آئے؟ اب وہ اس وقت اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ ایک شخص ہے جو بائبل کے حوالوں سے پادریوں کا ناطقہ بند کیے ہوئے،
غالباً آج یا کل ان کا جو مناظرہ ہوا ہے لندن میں اس کے کیسز آپ کو مل جائیں گے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس وقت ایک شخص عالم اسلام میں ایسا اٹھ کھڑا ہوا کہ کئی جگہ پر وہ پادری لوگ جو شکست کھا چکے. یہ اللہ کی طرف سے. اب یہ صلاحیت آپ اگر کہیں احمد دیدار صاحب سے کہ ایک قادیانی سے بھی مناظرہ کرو تو نہیں کر سکے گی. اس کی وجہ یہ کہ اسپیشلائزیشن کا معاملہ. قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے وہ قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی جائیں, اس کا سارا لٹریچر کھگالا جائے اپنے دل پر جبر کر کے, تبھی تو کر سکے گا نا. ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اداروں کی ضرورت ہے جہاں پول اپ کیے جائیں صلاحیتیں. یہ جو لوگ انٹلیکچوئل لیول پر کام کر سکتے ہیں وہ اس لیول پر تیاری کریں. جو لوگ عوامی سطح پر وعظ اور نصیحت کے ذریعے سے عوام الناس کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں وہ اس کا کام کریں. پھر جو جدال کرنے والے ہیں, مناظرہ اور مجادلہ, وہ آئے اور وہ اپنی مختلف جو ہے جتنے بھی ان کے اندر وہ اسپیشلائز کریں اور ان کا مقابلہ کریں. ہندوستان میں عیسائیوں کی طرف سے حملہ ہوا اسلام پر, اور اسی وقت ہوا تھا آریہ سماجیوں کی طرف سے. آریہ سماجیوں سے مناظرے کرنے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری, ان کو اللہ نے صلاحیت دی. اور یہ غلام احمد قادیانی بھی جو پہلے مشہور ہوا ہے وہ در حقیقت انہیں مناظروں کی وجہ سے. آریوں کے مقابلوں میں کچھ نے فتح حاصل ہوئی, کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں فتح حاصل کی تو مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا. اور اب جو دماغ میں خناس پیدا ہوا, ظرف کم ہو تو زیادہ پڑ جائے تو چھلک جاتا, لہذا میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میں نبی ہوں اور میں فلاں ہوں. پھر یہ دعوے اس نے کیے, فضل و اضل, گمراہ ہوا اور نہ معلوم کتنوں کو گمراہ کر گیا. لیکن اپنی جگہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دعوت کے یہ تینوں لیول ضروری ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی احسن. یہ تین چیزیں نوٹ کر لیجئے. جیسے پہلی سطح پر 3 جہاد تھے, نفس سے جہاد, شیطان سے مقابلہ اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط دباؤ کا مقابلہ. وہاں صبر کیا تھا؟ صبر عن المعصیہ, صبر عن الطاعہ. اب یہاں کون سا صبر درکار؟ جو شخص یہ کام کرے گا اسے اپنے کیریئر کا صبر کرنا پڑے گا. ایک شخص میں ذہانت ہے, صلاحیت ہے, وہ کوئی بہت ہی نفع بخش کیریئر جو ہے اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اس میں اسے بڑی اونچی تنخواہیں مل رہی ہے, بڑی اعلیٰ پریکٹس چل رہی ہے, لیکن وہی صلاحیت اب ادھر لگائے گا, ظاہر بات ہے وہ بساط طے ہوگی, اس میں کمی آئے گی. یہ کیسے ہو سکے گا اگر صبر نہ ہو؟ اگر انسان صبر نہ کر سکے, اگر انسان قربانی نہ دے سکے اپنے کیریئر کی, اپنے مفادات کی, اپنے شاندار مستقبل کی, وہی نوجوان, دیکھیے ہمیں شرم آنی چاہیے اور گردنیں ہمیں جھکا لینی چاہیے. قادیانیوں میں کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگیاں جو ہے وقف کر دیتے, وہ زندگیاں وقف کرتے ہیں, انہیں ٹریننگ ملتی ہے, پھر وہ میدان میں آتے. عام آدمی کیسے کام کر لے گا؟ آپ سوچئے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ذرا بھی کوئی کھاتا پیتا انسان ہو, ذرا سی بھی اس کی کوئی حیثیت ہو, وہ کبھی سوچنے کو بھی تیار نہیں ہو. بھائی چندہ لے لو, اللہ خیر اللہ, جان چھوڑو, ہم اپنی اولاد کو اس کام کے لیے نہیں دے سکتے. یہ ہے ہمارا حال, اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین حق جو ہے پامال ہے. آج ہی کوئی صاحب کہہ رہے تھے قادیانیت افریقہ میں بہت پھیل رہی ہے. کیوں پھیل رہی؟ باطل جو ہے عیسائیت پاکستان میں پھیل رہی ہے. کیوں پھیل رہی ہے؟ آخر حکومتیں ہیں, پیسے خرچ کرتی ہیں, ان کے پادری سر ترین ممالک کے رہنے والے لوگ گرم ترین ممالک میں آ کے زندگیاں گزارتے کہ نہیں گزارتے؟ آج تو پھر بھی ایئر کنڈیشنز ہیں ان کے لیے, لیکن ایک زمانہ وہ بھی تو تھا جبکہ وہ جیکب آباد میں اور کہاں پنجاب کے تھل کے صحراؤں میں وہ لوگ گئے ہیں, اس وقت ایئر کنڈیشن نہیں تھے, انہوں نے وہاں جا کر کام کیے ہیں, ان گرمیوں کو جھیلا. تو کام تو کرنے سے ہوتا ہے, صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے. اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے, جب